बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सच टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात आज खुसूसी दिन अज़हर अली आबिदी का सलाम कबूल फरमाइए। आज का दिन कौमी उमंगों का दिन है, रिज़ॉल्व का दिन है, अहद का दिन है, बल्कि तजदीद अहद का दिन है। आप सब जानते हैं फेस्टिविटी अपने पूरे उरूज पर है इस वक्त। पूरी कौम, और न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी कौम बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसने वाले पाकिस्तानी इस दिन को मना रहे हैं। हर तरफ रौनक ही रौनक है, हर तरफ खुशी और मुसर्रत का समा है कि आज के दिन यानी 23 मार्च को 1940 में मुसलमाना ने बर्र सग़ीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में एक अहद किया था कि हम एक ऐसा काम कर दिखाएंगे जो तारीख़ का मौजज़ा कहलाएगा। एक नई नेशन को वजूद में लाएंगे और उस नेशन के लिए एक नया ख़ित्ता हासिल करेंगे जो ख़ित्ता पाकिस्तान ठहरा। और आपने देखा कि 7 साल की जिद्दोजहद में मुसलमानों ने कायद आज़म की अज़ीम क़यादत में ये मौजज़ा कर दिखाया। इसी पर आज गुफ्तगू होगी। हमारी खुशकिस्मती के हमारे अहद के बहुत बड़े दानिश्वर और इल्मी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब मौजूद हैं। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप हिस्टोरियन हैं। आप कायद आज़म पर, अल्लामा इकबाल पर, तहरीक पाकिस्तान पर, तारीख़ पाकिस्तान पर इस वक्त एक अथॉरिटी हैं। आपकी किताबें, आपके कॉलम, आपकी तकारीर पूरी कौम में मुसलसल जज्बा पैदा भी करती रहती हैं, बेदार भी रखती हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर नूर फ़ातिमा। आप हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस पढ़ाती हैं और इस शोबे की हेड भी हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपको कैसा लगता है, आप थ्रू आउट हिस्ट्री में देखते हैं कि आज का दिन जब आता है तो कौम में एक वलवला, एक जज्बा और मुसर्रत की और तजदीद अहद की एक पूरी लहर दौड़ी हुई होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो दयार गैर में पाकिस्तानी हैं उनमें भी। फरमाइएगा। जो गुफ्तगू है उसे बड़े गौर और मोहब्बत के साथ सुनता रहा और आपने इब्तिदाई में जितनी बातें की हैं वो मेरे दिल की आवाज़ है। बहुत खूब। लेकिन मैं ज़रा शुरू करूँगा खुतबा अरबात से। वाह वाह। मेरे ख्याल में 23 मार्च की जो अहमियत है सबसे बड़ी वो ये है कि हमने इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान को 23 मार्च को कायद आज़म की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान का रंग रूप बख्श दिया था। और ये काम जो किया हमारी कौम ने, ये बहुत ही तारीख़ी कारनामा था, लेकिन बड़ी ताख़ीर के साथ किया। खुतबा अलाहाबाद 1930 में आया था। सही। और हमारी मुसलमानों की क़यादत ने ट्रायल एंड एरर से 10 साल इधर उधर मुज़ाकरात करते हुए बिल आखिर ये समझ लिया कि मुसलमानों की निजात की राह जो है वो इकबाल के पाकिस्तान के तसव्वुर को तहरीक पाकिस्तान में मुंतकिल करके पाकिस्तान का क़याम यकीनी बनाना है। बेशक। तो ये जो 23 मार्च का दिन है ये हमारे माजी से लेके हमारे मुस्तकबिल तक ये नवीद जो आपने बताया है कि सुनाई थी वो सुनाता है। वाह वाह वाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने जो बात की ना 1930 से 1940 के सफ़र की, तो अगर हम पाकिस्तानी कौम को और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को बताना चाहें
कि कोई एक डॉक्यूमेंट अगर वो पढ़ लें और इस पूरे सफ़र का जो 1930 से 1940 तक हुआ, तो कायदे आज़म के नाम जो इकबाल के लेटर्स हैं, और वो इतने ज़्यादा नहीं हैं लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट हैं, वो अगर हम पढ़ लें तो हमें सारा मालूम हो जाता है कि इकबाल से कायदे आज़म का सफ़र या 1930 से 1940 के सफ़र के क्या आर्गूमेंट्स थे और क्यों मुसलमान इस नतीजे पर पहुँचे कि अब पाकिस्तान लिए बगैर चारा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर नूर फातिमा जो हैं उनका तो मौजू यही है, जी हमारी तारीख। और ये जो छोटा सा खतूत का मजमुआ है, जी ये काबिल गौर बात ये है कि ये करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद जी कोई साल डेढ़ साल के बाद इकबाल ने वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल खतूत शाया किए। जी बिल्कुल शाया, उससे पहले शाया नहीं किए सही, और महफूज रखे। लेकिन लगता ये है कि वो उसी रास्ते पे सफ़र की तैयारी कर रहे थे और कौम को इन 10 वर्षों में तैयार कर रहे थे। बिल्कुल सही, कि इकबाल के दिखाए हुए सिराते मुस्तकीम पर हमें आगे बढ़ना है। और फिर वो मंजिल आ गई 23 मार्च की सन 40 में, कि जब पूरी कौम ने ये ऐद किया और तहरीक पाकिस्तान इस जोश व खरोश के साथ चली कि 7 साल के अरसे में तहरीक को पाकिस्तान का जोग्राफियाई वजूद बख्श दिया। वाह सुभान अल्लाह, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा कारनामा था। और ये अवाम की सियासी तरबियत और अवाम की राय से ये कारनामा सरअंजाम दिया गया। जी बहुत, पाकिस्तान वोट की पर्ची से वजूद में आया। बिल्कुल दुरुस्त, किसी टैंक पे बैठ के हमने पाकिस्तान हासिल बहुत सही प्रोफेसर साहब। हम डॉक्टर नूर फातिमा साहब से अगर आप इजाज़त दें तो यही सवाल एक और तरीके से करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं हमतन गोश। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी जैसे मैंने प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब से भी अर्ज़ किया कि फेस्टिविटी अपने अरूज पर है, हर तरफ खुशियाँ हैं। अभी आप देख लीजिए झंडियाँ लगी हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, तकारीर हो रही हैं, कई जगह रैलीज़ भी निकल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हक़ाइक़ भी हम, ताकि हमारी जो एक मज़बूत बुनियाद है ना उसको हम समझ सकें। एक बुनियाद तो प्रोफेसर साहब ने इशारा किया कि अगर नौजवान नस्ल को 23 मार्च को समझना है तो कायदे आज़म और इकबाल के खतूत को पढ़ लें कि 30 से 40 का सफ़र कैसे हुआ। और इसका कमाल यह है कि जब ये साल डेढ़ साल बाद करारदाद पाकिस्तान के छपे तो इसका दिबाचा ख़ुद कायदे आज़म ने लिखा। वो मुख्तसर है लेकिन लिखा कायदे आज़म ने। इसी तरह एक और डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि अगर नौजवान नस्ल ये समझती है और ख़ुद तमाम पाकिस्तानी कि क्यों फ़ैसला हुआ था ये, यानी अपनी बुनियाद को तो समझना चाहिए। तो जो फिर दूसरी अहम डॉक्यूमेंट है, या कुछ लोग उसको पहली अहम डॉक्यूमेंट भी कह देंगे, वो कायदे आज़म की 22 मार्च 1940 की तकरीर है। हम जानते हैं कि ये जो इजलास है मुस्लिम लीग का 22, 23, 24 तीन दिन हुआ और 23 मार्च को ये करारदाद पेश हुई। लेकिन उससे पहले एक रात कायदे आज़म की जो बाकमाल तकरीर है, और मैंने पढ़ा ये कि एक्सटेम्पोर थी, ये फिलबदी थी, वो तकरीर जब मैंने पढ़ी और आपने भी यकीनन पढ़ी तो वो तो लगता है कि जैसे पूरे हिस्ट्री का भी एनालिसिस किया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कायदे आज़म चाहते थे, जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्हें जिस तरह एक कौम बनाना था पाकिस्तानियों को, वो भी सारा बयान कर दिया उसमें उन्होंने। फरमाइएगा। थैंक यू सो मच आबिदी साहब। सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट, वैसे तो हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है कि इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन हम दे सकें। और बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने एक ऐसी शख्सियत के साथ बुलाया जो कि सेल्फ पाकिस्तान की पहचान। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उस तकरीर की आप बात करते हैं तो एक्सटेम्पोर को तो वो तो एक उसकी एडिशनल एक क्वालिटी है, लेकिन अगर उसको आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए 40s के बाद से लेकर 47 तक और उसके बाद से
ایون اگر آپ اپنے آبجیکٹیو ریزولوشن کو دیکھیں, جی جی, ایون اگر آپ اپنے فرسٹ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس کا جو فریم ورک ہے دیٹ از بیسڈ آن دیٹ جی جو تھا یہ 22 مارچ کا. جی جی. سو انہوں نے پہلے تو پورا میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک جتنے ڈیکیڈز گزرے تھے اس ساری سچویشن کے اندر 1906 سے لے کر آن ورڈ الہ آباد کا اس کے اندر سارا کنٹریبیوشن بھی تھا. تو انہوں نے یہ سارا بتانے کی, جو کہ پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ سارا انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں اب لوگوں کو بتاؤں کہ ہم کہاں سے چلے تھے, کہاں آئے ہیں, کیا کیا دور چلے ہیں, برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ جو ہے کیا بات چیت چل رہی ہے, گاندھی کے ساتھ کیا ہوا, میری اپنی تھاٹ کیا ہیں, اور آپ لوگوں کو آگے کیسے سوچنا ہے. بالکل بیسیکلی انہوں نے یہ بات کی. پھر اس میں انہوں نے جو چیز فوکس کی سب سے سیکنڈ پوائنٹ کے اندر, اگر مجھے یاد ہے پراپرلی, کہ انہوں نے کہا کہ پٹنہ کے اندر میں نے ویمن کی ٹیم بنائی ہے, جو کہ پھر ویمن پوری انڈیا کے اندر وہ مسلم لیگ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ویمن اس کو ایبزارب کر کے وہ دوسروں کو موبلائز کرے. بالکل درست, آپ نے صحیح کہا. اس کے بعد یعنی یہ پھر مسلم لیگ کو پیور عوامی بنانے کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اس عرصے میں بہت پڑھا ہے اور میں بہت زیادہ ہندو مسلم یونٹی کا میں بہت بڑا پروپوننٹ تھا, اور مجھے ایز اے لیڈر اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. باقی لیڈرز کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان دونوں کو اکٹھا سروائیو کرنے میں ہیلپ کریں, لیکن قرآن اور حدیث سے میں اوور اینڈ ابو نہیں جا سکتا. بہت خوب, یہ بات انہوں نے کی. اور نے کہا اس لیے کہ یہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن سے زیادہ ایک سوشل آرڈر ہے. ریلیجن تو ہے بٹ اٹس اے سوشل آرڈر, اور ہم ہندوؤں سے مختلف ہیں. نہ تو ہم انٹر ڈائن کر سکتے ہیں, نہ ہم کھانا کھا سکتے, انٹر ڈائن نہیں ہو سکتا, انٹر میرج نہیں ہو سکتی. ہمارے ہیروز ڈفرینٹ ہیں, ہمارے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہیں, ہمارا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ڈفرینٹ ہے, ان کا بالکل ڈفرینٹ ہے. اور میں آج اس رزلٹ پر پہنچ کے یہ پروناؤنس کرتا ہوں کہ ہم دو لوگ بالکل ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں, چاہے ہم کتنا عرصہ اکٹھے رہے ہیں, لیکن اب آپ کا ایک جگہ پر رہنا ممکن نہیں. اور اس میں یہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اگر انگریز اسی طرح چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ہندو اتنے ڈومیننٹ ہوں گے کہ 3:1 یا 4:1 کی ریشو ہوگی, ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ ایک تو میں نے جیسے کہا, اور وہ جب ہم اس وقت وہ تہوار کی صورتحال دیکھتے ہیں, خوشی کی کیفیت دیکھتے ہیں, فیسٹیوٹی دیکھتے ہیں, تو اوور ویلم تو ہوتے ہیں, اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم ماشاءاللہ ایک آزاد قوم ہیں, اور اسی طرح جینے کا ڈھنگ سیکھ بھی رہے ہیں اور جی بھی رہے ہیں ایک آزاد نیشن کے طور پر. آپ یہ فرمائیے کہ آج کے دن جو تجدید عہد کرنی چاہیے, جو ریزالو کرنے چاہیے, وہ کیا کیا ہونے چاہیے ہمارے؟ اب پہلی بات تو یہ کہ آج ہمیں خود احتسابی کا طریقہ بھی اپنانا چاہیے. بالکل درست. بات یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ تحریک پاکستان کے کتنے خواب و خیال کو پاکستان کے اندر حقیقت بنایا جا چکا ہے. صحیح. اور کتنے خواب ابھی باقی ہے. بالکل درست, بالکل درست. تو یہ احتساب جب ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہم نے تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو بھلا دیا. صحیح بات. اور امریکی غلامی کا راستہ اختیار کر لیا. صحیح. آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس راستے کو, غلامی کے راستے کو چھوڑ کے تحریک پاکستان کے خواب و خیال کا, آزادی کا راستہ اپنائیں گے, اور تحریک پاکستان کے تصورات کو پاکستان میں حقیقت بنائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل درست. تو ان میں سے کچھ تو آپ فرمائیے نا کہ جو قائد اعظم نے 22 مارچ کی تقریر میں بھی کہا,
اس سے پہلے اقبال نے بھی کہا کہ مسلمان قوم ایک آزاد قوم کی صورت جیے گی اور اس میں وہ تجربات کرے گی کہ پھر دنیا کو لیڈ کر سکے. تو کون کون سے تجربات اقتصادی حوالے سے, معاشرتی حوالے سے, معاشی حوالے سے, حکومت کرنے کے, گڈ گورننس کے حوالے سے اقبال نے بھی دیکھے تھے, اور بعد میں قائد اعظم نے تو باقاعدہ اس 22 مارچ کی تقریر میں اور اس کے بعد بھی آپ کی مسلسل تقاریر قائد اعظم کی اس میں ذکر ہے؟ وہ تقاریر میں ہی ذکر ہے. ہماری عملی زندگی میں تو ہم نے بھلا رکھے ہیں وہ خواب. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو اب آج عہد یہ کرنا چاہیے کہ وہ فراموش کردہ خواب جو ہیں انہیں پھر سے یاد کریں گے اور پھر ان خوابوں کو خواب نہیں رہنے دیں گے, حقیقت بنائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آج تجدید عہد کا دن ہے, تو تجدید عہد خود یہ بتاتا ہے کہ پرانے عہد کو دیکھیں کہ عہد کیا تھا اور پھر اس راستے میں آگے اسی سمت میں قدم بڑھائیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک حقیقت بنانا چاہتے تھے. وہ تو ہے الحمدللہ, یہ قائم رہے گا. سب سے پہلے تو ہماری جو سیلیبریشن کا ایک بیسس ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ماشاءاللہ, بے شک. تو یہ تو جو وہ چاہتے قائد اعظم نے بھی بڑے ریزالو سے کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, اور یہ انہوں نے 40 میں بات کی اور 47 میں کر دکھایا. سیکنڈ بات انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ ہم قلم کی جو پریشر ہے, یہ قلم کا جو طاقت ہے, اس سے ہم لے رہے ہیں. ہم نے بلڈ شیڈ وار کے ذریعے یہ ملک حاصل نہیں کیا. بالکل. اور ریشنلٹی ریزننگ سے ہم اس کو حاصل کیا, وہ بھی ٹرو ہوا ہے اور وہ صحیح بات ہے. اب بات ہے کہ انہوں نے جو روڈ میپ اس وقت دیا تھا, اس پہ انہوں نے ایک تقریر میں جس پہ آپ نے ریفر کیا, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے 7 کروڑ مسلمانوں کی جو کہ انڈیا کے اندر ہیں ان کی فکر تو ہے, مجھے ان کی بھی فکر ہے جو ملینز آف ادر مسلمز ان ایشیا, ان افغانستان, ان عربین کنٹریز, ان کی بھی فکر ہے کیونکہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. پیلسٹائن کا ذکر انہوں نے کیا, جنگ کا ذکر انہوں نے کیا, تو انہوں نے اس میں کافی ساری آپ کہیں نا تو فارن پالیسی کو بھی ڈسکس کیا ہے اس وقت کے حساب سے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اس کی کمپریہنشن اگر ہم فیل کریں تو میرے نظر میں تو ایک چیز جس پہ نقطے پہ میرا جا کے ٹھہرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ایک لیڈر کو دیکھیں کہ ایک لیڈر کا آج کے دور میں بھی یہی سارے آپ کے پاس چیلنجز ہیں, نیچر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ان کا ویژن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے علاقے میں اپنے پاس اپنے ارد گرد کے جتنی جغرافیکل سچویشن تھی ان سب پہ اپنی کیسے ان کی نظر تھی اور کس طرح انہوں نے بات کی. آج ہمیں اگر میں نے کہا کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے, اس کے لیے اس کو مضبوط کرنا ہے, اور مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اکنامکلی آپ کی سیلف ریلائنس ہو. سب سے امپورٹنٹ بات, ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہو, ایجوکیٹڈ نیشن ہو, اور نیشن کا جو ٹریٹس ہیں انہوں نے اس وقت کہا بائی آل مینس مسلمان, اگر ہندو اپنے آپ کو ایک نیشن کہہ رہا ہے تو مسلمان ایک نیشن ہے. تو وہ آج ہم کیوں اس کوسچنز میں پڑ گئے ہیں. اچھا, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد یہ جو آپ نے 2-3 باتیں کی خود قائد اعظم کی تقریر میں, یہ بہت زیادہ نمایاں ہوتی تھیں یہ تینوں باتیں کہ ہمیں کس کس حوالے سے, کس کس ریفرنس سے ہمیں آگے ہونا ہے. ناظرین, 23 مارچ کا موقع ہے اور تجدید عہد, تجدید وفا کا موقع ہے. اپنے ملک سے, اپنے خطے سے محبت کا موقع ہے, لیکن پھر اس ملک کو, اس خطے کو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں ایک اہم مقام دلانے کا عہد بھی ہے. اس پر گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں.
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 اور آج 23 مارچ 2021، بہت سا سفر پاکستان نے طے کیا، بہت سی اچیومنٹس پاکستان نے کی۔ ہم اس وقت عالمی حوالے سے بہرحال ایک مقام رکھتے ہیں اور پاکستان کی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کے بنانے والوں نے، اس کے بانیوں نے، اور پھر خاص طور پر قائد اعظم نے اور اس سے پہلے اقبال نے کیا کیا خواب دیکھے تھے، کتنے شرمندہ تعبیر ہو گئے اور کتنے ہمیں حاصل کرنے ہیں، اس پر گفتگو ہے کہ ہم کم از کم اگلے 1 سال کے لیے ریزولو کریں، عہد کریں کہ ہمیں اگلے 1 سال میں کیا حاصل کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے دانشور، ہسٹورین، تحریک پاکستان کے ماہر پروفیسر فتح محمد ملک صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر نور فاطمہ جو ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹی میں سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتی ہیں، وہ موجود ہیں۔ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، اب ہم اگر ایک چیز کو، یعنی اور بھی سوال اور پہلو سے بھی ہوں گے، لیکن میں ایک چیز جو اقبال کے خطبے میں، خطبہ الہ آباد میں، جس میں انہوں نے الگ وطن یا الگ سٹیٹ کا نظریہ پیش کیا، اور پھر 23 مارچ میں قائد اعظم کی جو تقریر ایک دن پہلے تھی، اس میں اقتصادی حوالے سے بہت بات کی گئی۔ اقبال نے تو سیدھا سیدھا کہا کہ مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ حل ہوگا، قائد اعظم نے بھی کہا کہ ہم اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے۔ اس گول کو ہم نے کہاں تک اچیو کیا؟ اور مجھے تو یہاں تک قائد اعظم کی غالباً 1941 یا 42 کی ایک تقریر یاد آ رہی ہے، جس میں قائد اعظم یہاں تک گئے کہ اگر پاکستان میں غریبوں کا استحصال ہوا تو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، قائد اعظم کے ورڈز تھے یہ، کہ میں ایسا پاکستان حاصل نہیں کروں گا۔ تو اس مستضعف طبقہ یا انڈر پاورٹی لائن جو طبقہ ہے وہ، اور اقتصادیات کے حوالے سے ہمیں کیا عہد کرنے چاہیے آج کے دن؟ اب بات یہ کہ ہمیں تحریک پاکستان کا معاشی ایجنڈا وہ سمجھنا چاہیے، لوگوں کو اس سے آگہی بخشنی چاہیے۔ ہوا یہ کہ جب پاکستان قائم ہوا تو قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو پاکستان مسلم لیگ بنایا، اور اس کے پہلے کونسل سیشن میں لینڈ ریفارمز کی ایک کمیٹی بنائی۔ صحیح، گویا انہوں نے معاشی ایجنڈے کو عمل میں ڈالنے کے خاطر سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ صحیح، درست۔ لیکن جب قائد اعظم نے یہ کمیٹی بنائی تو اسی روز کے اخبارات میں متعدد علماء کا یہ فتویٰ شائع ہو گیا کہ از روئے شرع لینڈ ریفارمز حرام ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو رکاوٹیں ہیں، قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کی حکومتیں ان رکاوٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے میں ناکام رہی۔ صحیح صحیح۔ نتیجہ یہ کہ جاگیرداری نظام جو انگریزوں نے قائم کیا تھا ہماری غلامی کے عہد میں، وہ آج تک قائم ہے۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا قومی احتساب کریں، صحیح، اور یہ مانیں کہ ہم نے تحریک پاکستان اور بانیان پاکستان کے نظریات سے انحراف کی سیاست کی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل اب صحیح ہے۔ انحراف کی بجائے اثبات کی طرف آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ 23 مارچ کو ہمارا سب سے بڑا عہد نامہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تحریک پاکستان کے تصورات کو، معاشی تصورات کو، سیاسی تصورات کو، معاشرتی تصورات کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے۔
بالکل صحیح, بہت بہت درست فرمایا ڈاکٹر صاحب. میں ایک اور بات جو کہنا چاہوں گا اور آپ کی رائے اس میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان قائم کرنے والی جو قیادت تھی, قائد اعظم تو تھے ہی, اور اس سے پہلے پھر علامہ اقبال, اور اس سے پہلے میں مولانا محمد علی جوہر کو بھی کہوں گا, لیاقت علی خان, حسین شہید سہروردی, یہ سب. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے, یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے انسانی تاریخ بھی پڑھی تھی, ہسٹری سے بھی یہ واقف تھے, مروجہ علوم سے بھی یہ واقف تھے. نوجوان نسل کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو پڑھیں ضرور. لیاقت علی کی بائیوگرافی پڑھیں, قائد اعظم کی تقاریر پڑھیں, علامہ اقبال کی اشعار تو ہم پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے نثر میں بہت کچھ کہا ہے, ان کی تقاریر بھی چھپی ہیں, خطبات بھی. ان کو پڑھ کے تو وہ تناظر ضرور دیکھیں کہ جس حوالے میں اور جس دور میں ہم نے ملک یہ حاصل کیا, اور وہیں ہماری آج کی مشکلات کا حل بھی ہمیں ملتا ہے. فرمائیے گا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ان کو پڑھیں اور آج کی مشکل, اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, پاتھ ڈیپینڈنس. جی کہ پیچھے جو ہوا ہے اور اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی جو اس وقت کوشش ہوئی ہے, آج اگر اس کی نیچر سیم ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے حل ہوا. تو وہ پاتھ ڈیپینڈنس کی تو بالکل ہماری یوتھ کو ضرورت ہے, اور آل ٹوگیدر آپ چیزوں کو ٹوٹل نلیفائی کر کے آپ نئی چیز پروڈیوس کر نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو ہسٹری نہیں پتہ ہے. بالکل صحیح. اور انفارچونیٹلی اب ہمارے ہاں جو اب اپ کمنگ جنریشن ہے اس میں ہسٹری اور اپنے ہیروز کو پڑھنا اور انیسیسری یہ جو ہمارے ہاں یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے انٹرنیٹ کا اور فاسٹ انسٹنٹ نالج کا, اور وہ تو اس سے یہ ہو گیا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ جو ایک ریئل کور نالج جس کو آپ کہنا چاہیے یا علم جس کو ہم کہیں, وہ چیز جو ہے وہ کم ہو گئی. یعنی وہ کہتے ہیں نا انفارمیشن ملتی ہے لیکن جو نالج ہے اور انسٹنٹ کے لیے ہم تیار ہیں لیکن ہم اس کو ڈیپ اس کے اندر نہیں جا رہے. اچھا, اس سے اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ نالج جنریشن اور یہ کریشن نہیں کر پا رہے ہیں, آپ ایبزارب کر رہے ہیں لیکن چونکہ آپ کے اندر وہ ڈیپ, آپ اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا, قائد اعظم نے اسی تقریر میں یہ کہا تھا کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ, with the ideology of Muslim League, you have to live with it, اور اس کے بعد آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آپ نے اس کے لیے سیکریفائسز کرنا ہے. تو انہوں نے بھی جب تک کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قائد اعظم نے کیا بات کی, علامہ اقبال نے, جتنے ادر ہیروز جو آپ نے نام لیے, ایون سر سید احمد خان تک, جب تک ان کو یہ نہیں پتا اس وقت تک آج کے لیے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فاؤنڈیشن ہے کیا. خوش قسمتی ہے کہ نیٹ پر اس وقت جو آپ کہتے ہیں نا نالج, یعنی انفارمیشن تو ہے ہی لیکن نالج اور ڈیپ نالج اور یہ کتابیں نیٹ میں ڈیجیٹل بکس کی صورت میں موجود ہیں. وہ اسے کوئی اعتراض نہیں, وہ بالکل ہے. میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اب ہمارے پاس سورس ایسا آ گیا, ہم چاہیں تو ہم نیٹ سے بھی سورس دیکھ کے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں اس کے لیے بھی میں آپ سے کہوں کہ اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ 2 لائنیں پڑھ کے آپ رٹ کے آپ بات کریں, لیکن کوئی شارٹ کٹ نہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں, پروفیسر صاحب بہت اس سے ایگری کریں گے, کہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں وہ جو کہتے ہیں نا ہیون سے فال نہیں کرتے, وہ اس سے فال کرتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایک دم آپ کو ایک ایسی چیز خود جنریٹ کر لیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ ہوا ہوگا. اچھا, پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں, انہوں نے آپ کی اس بات کو بہت زبردست اپریشیٹ کیا کہ یہ ہیون سے چیزیں اس طرح سے نہیں آتی, خود قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ اسے پڑھو. یہ ابھی خیر یہ تو ایک مستقل بحث ہے. پروفیسر صاحب کے مطالعے کی عادت جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے. میں تو خود اس بات کا فالوور بھی ہوں اور خود بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں, ہم چاہیں تو نیٹ پر اس وقت صحیح سورس کے ساتھ ویب سائٹس بھی موجود ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں. میں نے تو خود آپ کی کئی کتابیں نیٹ سے پڑھی ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے, تو وہ موجود ہے. سوال میں یہی کروں گا کہ یہ جو ایک بیک گراؤنڈ مطالعہ ہمارا بہت ویک ہو گیا ہے, اور ابھی آپ نے جیسے کہا قائد اعظم کی تقاریر, اقبال کی تقاریر, مولانا محمد علی جوہر کے ویوز, سر سید کے ویوز, یہ سارے موجود ہیں. نوجوان نسل کو اور خود مجھ جیسے احباب کو بھی جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں, اب کیا کہیں گے کہ فیسٹیوٹی ٹھیک ہے, تہوار منانا, تجدید عہد کرنا, تجدید وفا کرنا بہت ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے جاننا, شعور حاصل کرنا, مطالعہ کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے, لیکن صورتحال یہ ہے
کہ قائد اعظم یونیورسٹی کو چھوڑ کے جی جی اب اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں جی جی ان میں کہیں تاریخ تو پڑھائی ہی نہیں جاتی. صحیح. اچھا اب وہ یہی ہے کہ کچھ چند ہنر سکھا دیتے ہیں, جی جی علم سے نوجوانوں کو محروم رکھتے ہیں ہم. صحیح 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 بالکل. تو اب نیٹ پہ تو وہ پڑھے گا نا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے. صحیح بات, بالکل صحیح. اچھا اب یہ ہے کہ ایک درسی اعتبار سے ہمیں نصاب تعلیم کا ایک تنقیدی جائزہ لینا چاہیے. صحیح بات. اور جہاں نور فاطمہ جیسے دانشور موجود تھے, وہ صرف ایک یونیورسٹی میں نہیں ہونے چاہیے, ہر یونیورسٹی میں تاریخ پڑھائی جانی چاہیے اور مورخ ہونے چاہیے. بالکل درست, بالکل تعلیم دینے کے لیے. اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم پڑھے لکھے لوگ پیدا نہیں کریں گے, صرف ہنرمند پیدا کرتے جائیں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے جا کے اپنا مارکیٹ میں روٹی روزگار کا مسئلہ حل کر سکیں. صحیح. جی لیکن جہاں تک ذہنی ترقی کا ہے, علمی ارتقاء کا ہے, اس کے لیے ہمیں فلسفہ بھی پڑھانا ہوگا. بالکل درست. ہمیں پولیٹیکل سائنس بھی پڑھانی ہوگی, صرف IR پہ اکتفا نہیں کرنا پڑے گا. اور ہسٹری تو بہت ہی لازم ہے. جی جی جی, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک جو سوشل سائنسز کے علوم ہیں, کیونکہ ترقی یا لیڈرشپ تو سوشل سائنسز کے علوم سے پیدا ہوتی ہے, ہنرمندی بھی ٹھیک ہے, ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ٹھیک ہے, لیکن اس طرف بھی یعنی کوئی بھی ملک کی تعلیم جو ہے وہ اس کا سٹرکچر غیر متوازن نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, جو پروفیسر صاحب نے کہا, آپ کچھ فرمائیں گی اس حوالے سے؟ جی بالکل ٹھیک. دیکھیں یہ تو بات اگر آپ دیکھیں تو ایرسٹوٹل سے ہی ہے, جب اس نے ڈویژن کی تھی تو پلیٹو سے ہی ہے. اگر آپ آگے پیچھے چلیں تو اور آگے ایرسٹوٹل آتا ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ یہ ایک مارکیٹ اکانومی کا دور ہے. جی جی. اس کے اندر آپ کو اسکل بھی چاہیے, اور اب اسکل صرف ہینڈ ورکر نہیں ہے. جی جی, نالج ورکر. آپ اسکل نالج ورکر. بالکل. جب آپ نالج ورکر کی بات کرتے ہیں تو نیچرلی سارے لوگ جو ہیں وہ انٹلیکچوئل تو نہیں ہوں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پاس نالج ہوگا جو ورکنگ اپنی لائف کے اندر. جب آپ نے نا ایک بہت بڑا, جو کسی اور پروگرام میں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, بہت بڑا ایونیو کھول دیا ہے کہ یہ دور جہاں اسکل ورکرز کا تو ہے ہی, لیکن نالج ورکر کا بھی ہے, اور نالج مینجمنٹ اور نالج کے جو علوم ہیں ان کی طرف بھی ہمیں ان کی طرف بھی ہے. لیکن جہاں تک جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ ہسٹری ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, فلسفی ہے, اس کے بغیر تو آپ کوئی بھی نالج کی بیسز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے نالج اکانومی کے لیے بھی آپ کو یہ سبجیکٹس آنے چاہیے, اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھنا ہے یا آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن کرنی ہے تو آپ کو یہ سارا نہیں پتہ ہونا چاہیے. بالکل پتہ ہونا چاہیے. جہاں تک ہسٹری کی بات انہوں نے کی تو میں چھوٹا سا رسپونڈ کر دوں کہ ہسٹری کچھ اور یونیورسٹیز میں ہے, لیکن پرابلم یہاں ہے کہ چونکہ ہسٹری مارکیٹیبل رہی نہیں اس طرح, تو اس میں بچوں کا انٹرسٹ نہیں آ رہا. وہی تو پھر ہسٹری نہیں, فلسفی اور باقی بھی ہاں اس طرح سے, تو اس لیے نہیں آ رہا ہے. ادروائز یہ ہے کہ ہے اویلیبلٹی ہے, وینیوز ہیں. پروفیسر صاحب کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جو پورے سوسائٹی کا سٹرکچر ہے وہ ہم نہیں بنانا ہوتا ہے نا. ہاں جی. تو فلسفہ ہو, سوشل سائنسز ہوں, تاریخ ہو, جب ہم ایک فیبرک ایسا بنائیں گے, بنیں گے سوسائٹی کا, تو ان کے لیے بھی جابس تو ہوں گی نا تحقیقی اداروں میں اور دیگر. پروفیسر صاحب ایک چیز جو کہنا چاہوں گا, وہ جب ہم سما اس وقت دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, اور ان کے بغیر خود میں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ پڑھا لکھا معاشرہ جب تک نہیں ہوگا, اپنی بنیادوں سے واقف نہیں ہوگا, تو ترقی سالڈ بنیادوں پر نہیں ہو سکے گی. لیکن یہ فیسٹیولز, ان کو 23 مارچ کو منانا, 14 اگست کو منانا, ایک نئے عہد کا آغاز کرنا, یہ بھی قوموں کی زندگی میں بہرحال ضروری ہے, اور یہ بھی اس طرح سے ایک مائل سٹونز بنتے چلے جاتے ہیں. تو آج کا دن منانے کے حوالے سے اور ایک مسرت, خوشی اور ایک ریزالو کے حوالے سے اہم دن ہے, فرمائیے گا. بہت اہم دن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ دن منائے جاتے ہیں, لیکن منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ناچ گانا
और परेडें कर ले। सही है बात। वो ठीक थोड़ा गा भी ले और परेड भी कर ले, लेकिन अपना कौमी एहतसाब भी करें सही बात है, बिल्कुल कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल उन सही, गलतियों से निजात का रास्ता क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रास्ता वही है जो तहरीक पाकिस्तान का रास्ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। वो जो आप फरमा रहे हैं, अगर अब हम देखें तो पाकिस्तान में अगर जदीद दौर को ही देख लें, 90 के बाद को देख लें, तो पॉवर्टी में मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। यानी कायदे आज़म और उससे पहले इकबाल जो कहते थे कि हमें कौम की इक्तसादियात संवारनी है, इक्तसादियात के लिए वो लैंड रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं, और फिर तालीम, और फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम और हिस्ट्री वगैरह की वो भी ज़रूरी हैं। इसमें आप क्या समझते हैं, कैसे हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए? देखिए, बात ये है कि भाई हम तो इन शोबों में कुछ कर ही नहीं रहे। सही। आप देखें, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ से आता और जब फारिग होता है कहाँ चला जाता। सही। तो वो हमारा है या किसी और का है जो हम पे मुसल्लत किया गया। सही बात। जी जी। तो हमारी तो इक्तिसादी मंसूबाबंदी हमारे हाथों में नहीं है, साम्राज्य ममालिक के हाथों में। सही, बिल्कुल सही। तो जिन्होंने ने पाकिस्तान बनाया वो खुद ही के पैगंबर थे। सही, बिल्कुल सही। खुद ही क्या है, बिल्कुल सही। खुद मुख्तारी है। सही। खुद इन्हिसारी है। बिल्कुल तो ठीक है। हम वो सारे सबक चुके भुला बैठे हैं। तो नतीजा उसका ये है कि हम आज हम जो मना रहे हैं दिन, उसमें बार बार यहाँ इस प्रोग्राम में भी कहा गया कि बड़ा शानदार दिन है। सही। वाकई शानदार है, लेकिन जब बना था 14 अगस्त 1947 को, तो मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो भी इसका हिस्सा था। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। तो बिल्कुल आज दुरुस्त। के दिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो कैसे अलग हुआ, हमने किया जी जी, या गैरों ने किया। ये खुद एहतसाबी का ये एक बड़ा लाजमी हिस्सा है कि इक्तसादी हवाले से, मुआशी हवाले से, मुआशरती हवाले से, तालीमी हवाले से और सियासी हवाले से, इन तमाम डायमेंशन से हम ज़रूर ये जानें कि कहाँ कहाँ कमियाँ हो गई, कहाँ कहाँ हमने बेहतर किया, कहाँ कहाँ कमी रह गई, और आगे फिर उस कमी को कैसे दूर करना है। डॉक्टर साहिबा, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म है। आपसे 1-2 मिनट का पैगाम, और फिर प्रोफेसर साहब से 1-2 मिनट का पैगाम, पूरे प्रोग्राम का अगर आप खुलासा करना चाहें या कोई ऐसी बात जो आप मज़ीद करना चाहें, 1 से 1.5 मिनट में आप फरमा दीजिए। देखिए, यहाँ इकॉनमी की बात हो रही है जो कि मेरा एक जी, आपका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सब्जेक्ट इकोनॉमी सब्जेक्ट है। देखिए, ये सारी बात प्रोफेसर साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ऐसा हो रहा है कि हमारी प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे हाथ में नहीं है या हमें डिक्टेशन आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमज़ोरी है इस चीज़ की। सो सबसे पहले आप कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं सकते जब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बनवाएंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो अगर आज ये सारा बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसर्न है सिटीजन्स का, तो इंडिजिनस अप्रोच की सख्त ज़रूरत है। और वो अप्रोच क्या है बेसिकली कि आप इंडिजिनस ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। जी जी जी, ताकि आपकी रिलायंस इंटरनेशनली वो तो होगी ज़ाहिर है ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन वो कम से कम हो। बहुत अहम बात आपने की है कि अगर हमारी उस तरह से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, तो हमें सबसे डॉक्टर साहब ने बात की थी खुद ही की, आपने बात की खुद इन्हिसारी की कि पहले हम वो चीज़ें तो करें कि हमें फिर बाहर की मदद की ज़रूरत ना हो। प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब, हमारे प्रोग्राम में 1 मिनट रहता है, अगर आप पैगाम देना चाहें इस प्रोग्राम का, 1 या 2 जुमलों में खुलासा करना चाहें।
علامہ اقبال اور قائد اعظم کے اقتصادی ریفارم کے پروگرام کو اپنانا، اس پہ عمل کرنا جی جی اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت شکر گزار ہوں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب آپ کا، ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ آپ کا۔ ناظرین، جیسے ہم نے اس پروگرام میں پورے میں یہ بتاتے رہے کہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے، تجدید وفا کا دن ہے۔ 1940 میں 23 مارچ میں ایک بہت عظیم قوم کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ 22 مارچ کی تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک نیشن ہیں، پوری دنیا کو جاننا چاہیے کہ مسلمان، بر صغیر کے مسلمان ایک نیشن ہے، اور ایک نیشن کو ایک خطہ چاہیے تاکہ وہ اس پہ رول کر سکیں، تجربات کر سکیں، اور پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ قرآن و سنت کی معاشی تعلیمات کو، معاشرتی تعلیمات کو، اقتصادی تعلیمات کو، سیاسی تعلیمات کو اگر اپنایا جائے تو کس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اقبال کا یہ خواب، اس سے پہلے سر سید مولانا محمد علی جوہر، اقبال اور پھر قائد اعظم کے خواب کو، اور تحریک پاکستان کے دیگر لیڈرز کے خواب کو ہم پورا کر سکیں۔ بہت اپرچونٹی ہے، پاکستانی قوم بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ایک ریزولو بنائیں گے، ایک عہد کریں گے، تو خواہ تعلیمی میدان ہو، معاشی میدان ہو، معاشرتی میدان ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو، ہم انشاءاللہ قوموں کی صفوں میں بہت آگے ہوں گے۔ اسی دعا کی قبولیت کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔